फौजी अदालतें 24 दिसंबर 2014 को आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ पहले वजीर आजम नवाज शरीफ बादअज़ां कुल जुमाती कॉन्फ्रेंस शुरका से कहा कि अब दलेराना और जुर्रतमंदाना फैसलों का वक्त आ गया है। चुनांचे रात को कौम से खिताब में वजीर आजम ने ऐलान किया था कि दहशत गर्दी के मुकदमात के लिए मुसल्ला अफवाज के अफसरान पर मुश्तमिल ऐसी खुसूसी अदालतें कायम होंगी जिनके सरबराह फौजी ऑफिसर्स होंगे। इनकी मुद्दत 2 साल से ज्यादा नहीं होगी। ये अदालतें फौरी तौर पर कायम की जाएंगी जिनमें संगीन दहशतगर्दों का ट्रायल किया जाएगा। फौरी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए मुकदमे के टाइम फ्रेम का भी तयन किया जाएगा। अब तक की इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने वो अदालतें जो बनाई थी आइन की बजाय आर्मी एक्ट में तरमीम करके बनाने का फैसला किया था। यहां होने वाले फैसलों को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इस ऐलान के बाद मुल्क भर में यह बहस आज तक जारी है कि आया फौजी अदालतें कायम करने की इजाजत मुल्क की आइन देता है या नहीं। माहिरीन कानून का कहना है कि फौजी अदालतों के क़याम के लिए आइन के आर्टिकल 8 और 212A में तब्दीली करना पड़ेगी। आइन का आर्टिकल 8 का ताल्लुक बुनियादी हुकूक से है। फौजी अदालत के क़याम के लिए इसमें तब्दीली आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील कर देगी। आइन का आर्टिकल 8 कहता है कि ममलिकत कोई ऐसा कानून वज़ा नहीं करेगी जो बाएं तौर अता करदा हुकूक को सलब या कम करे और हर वो कानून जो इस शिक के खिलाफ वर्जी में वज़ा किया जाए इस खिलाफ की हद तक कल अदम होगा। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि फौजी अदालतों के क़याम के लिए आइन के बुनियादी ढांचे और इसकी बुनियादी खद्दोखाल को तब्दील करना पड़ेगा जिसका मौजूदा पार्लियामेंट को कोई इख्तियार नहीं। अगर ये पार्लियामेंट ऐसा करती है तो ये आइन को मुनहदिम करने के मुतरादिफ होगा। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आइनसाज असेंबली को होता है। मौजूदा असेंबली आइनसाज नहीं कानून साज है। इसके अलावा आइन में भी अभी तक ऐसी कोई गुंजाइश या आर्टिकल मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर शहरियों पर मुकदमात चलाने के लिए फौजी अदालतें कायम की जाए। फौजी अदालतों के क़याम से पाकिस्तान की तमाम अदालती निज़ाम की नफी होती है और पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी के तस्वर पर जद पड़ती है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 1999 में फौजी अदालतों को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का कहना है कि कोई नहीं चाहता कि मिलिट्री कोर्ट्स कायम किए जाए, लेकिन जो मखसूस हालात है इसमें इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया कि यह काम किया जाए। ऐसे ही इक़दामात दीगर ममालिक में भी किए गए हैं जो पाकिस्तान से कम दहशतगर्दी का निशाना बने, जैसे कि अमरीका ग्वांतानामो बे का क़याम और इसी तरह के इक़दामात बरतानिया और इंडिया में भी किए हैं। जब इंसाफ देने वाला ही खौफजदा हो तो आपसे खास तवक्को नहीं रख सकते। ऐसा भी हुआ कि जज ने फैसला दिया और फिर खौफजदा होकर अपने बाल बच्चों समेत मुल्क छोड़कर भाग गए। इस निज़ाम को फौरी तौर पर ठीक नहीं किया जा सकता और अभी भी हमें दहशतगर्दी का फौरी चैलेंज दरपेश है। उन्होंने तस्लीम किया कि अदालतों में इस्लाहात होनी चाहिए, अदालतों की तादाद बढ़ानी चाहिए, इनको ज्यादा से ज्यादा वसाइल देने चाहिए। लेकिन आज जिस दहशतगर्दी के अनकरीब में हमें निपटना है इसके लिए हमारी ज़ेली अदालतें तो बिल्कुल तैयार नहीं हैं। मारूफ कानूनदान बैरिस्टर अहमद रजा कसूरी का कहना है कि रियासत की बका और सालमियत के लिए फौजी अदालतों की जरूरत तो जरूर बननी चाहिए, लेकिन इसके लिए इलीट फोरम भी बनाया जाए। दहशतगर्दी के मुकदमात में सिविल अदालतों के जजेस, प्रोसिक्यूटर और गवाह खुद को गैर महफूज समझते हैं। इसी खौफ के फजा में लिखे गए फैसले इंसाफ के मुताबिक नहीं होते। फौजी जज चूंकि महफूज हसार में होता है इसलिए वो जुर्रतमंदाना फैसले कर सकता है। फौजी अदालतों से तेजी और तसलसल से फैसले आएंगे। 9/11 के बाद अमेरिका जैसे जमहूरी मुल्क में भी फौजी अदालतें बनाई गई। एक दूसरे मुमताज कानूनदान SM जफर का मौकफ है कि वजीर आजम मुल्क में हालत जंग का ऐलान कर सकते हैं और इसके बाद फौजी अदालतें कायम की जा सकती हैं जो फौजी एक्ट के तहत काम कर सकती हैं। दूसरी तरफ फौजी अदालतों के क़याम के मुखालिफिन का कहना है कि यह इक़दाम आइन से मुतसादिम है। इनका कहना है कि जिस नाकिस इंटेलिजेंस निज़ाम और पुलिस तफ्तीश की नाकामी से तंग आकर फौजी अदालतें कायम की जा रही हैं, इनकी आंखें, नाक और कान भी तो यही नाकिस इंटेलिजेंस निज़ाम और पुलिस होगी। मुखालिफिन का यह भी कहना है कि फौजी अदालतों में मुल्जिम के पास दिफा का
نہ حق نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، یہاں بس اوقات قانون کے بنیادی تقاضے بھی پوری نہیں کیے جاتے اور اعلیٰ عدلیہ میں ان کے فیصلوں کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہی اعلیٰ افسران اپیل سنتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے سادہ سا اصول ہے کہ پہلے آرمی آپریشن کے علاقوں کو جنیوا کنونشن کے تحت کنفلکٹ زون قرار دیا جائے، اس کے بعد اسی علاقے میں فوجی عدالتیں قائم ہو سکتی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے ماہر اور سابق وزیر قانون احمد بلال صوفی کے مطابق حکومت شدت پسندی کے خلاف جنگ کا باضابطہ اعلان کر کے ملک میں جنگ کا قانون نافذ کر دے تو اس کے تحت فوجی عدالتیں بنائی جا سکتی ہیں جنہیں بین الاقوامی اور مقامی قانون اور آئینی تحفظ حاصل ہوگا۔ اگر حکومت آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت حالات جنگ میں ہونے کا اعلان کر دے تو اسے بعض بنیادی حقوق معطل کرنے کا اختیار مل جائے گا، جس کے بعد فوجی عدالتوں جیسے بعض دیگر فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس صورت میں حکومت کو نہ تو آئین میں ترمیم کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی اس طرح بننے والی عدالتوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکے گا، لیکن ایسا کرنے کے لیے حکومت کو باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا کہ وہ کسی ایسی جماعت، گروہ یا افراد کے خلاف حالت جنگ میں ہیں جس نے پاکستانی آئین کو ماننے سے انکار کیا ہے اور ان سے پاکستانی شہریوں کی جانوں کو خطرات لاحق ہے۔ اس صورت میں حکومت ہائی کورٹ کی انسانی حقوق سے متعلق مقدمات سننے کے اختیار کو معطل کر سکتی ہے۔ یہ قانون جنگ بین الاقوامی سطح پر قابل قبول ہے اور بہت سے ملکوں میں اس سے پہلے استعمال کیا جا چکا ہے۔ جنگی حالات میں ہونے کی صورت میں خصوصی عدالتوں کی سیاسی مخالفین بھی کم ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ احمد بلال صوفی ذاتی طور پر خصوصی فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف ہے۔ ان کے خیال میں اگر وہ جنگی حالات نافذ کیے بغیر بنائے جائے، کیونکہ اس صورت میں یہ عدالتیں ایک مستقل اور متوازی نظام عدل بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان خصوصی عدالتوں کی مخالفت بھی اسی لیے ہو رہی ہے کہ حکومت ابھی تک یہ وضاحت نہیں کر پائی کہ مجوزہ نظام جنگی کے حالات کے باعث محدود وقت اور علاقے کے لیے مخصوص افراد یا گروہوں کے خلاف ہے۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے مقدمات سننے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام غیر آئینی ہے۔ سابق چیف جسٹس نے کہا کہ فوجی عدالتیں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ آئین کا بنیادی ڈھانچہ آزاد عدلیہ کی ضمانت دیتا ہے۔ آزاد عدلیہ کی موجودگی میں فوجی عدالتیں قائم نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی ترمیم یا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو آئین کی بنیادی ڈھانچے کو چیلنج کر سکے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر آصفہ جہانگیر کا موقف تھا کہ فوجی عدالتوں کا قیام کے بنیادی جو فوج کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور فوجی عدالتیں بنا کر جمہوری قدروں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ آئینی ترمیم کے بغیر فوجی عدالتیں نہیں بنائی جا سکتی۔ آئین میں تبدیل کر کے فوجی عدالتیں بنائی گئیں تو آئین کے سٹرکچر اور جمہوری پروسیس ختم ہو جائے گا۔ خصوصی عدالتوں کے قیام پر سب متفق ہے۔ خصوصی عدالتوں میں فوج کے لوگ نہیں بیٹھ سکتے۔ سانحہ پشاور عدلیہ کی کمزوری کے باعث نہیں ہوا بلکہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ ایک جج اور کرنل میں ٹریننگ کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے تمام ادارے ایسے کام لیکن دوسرے اداروں کے میں خود مضبوط سمجھتے ہیں۔ ممتاز قانون دان علی احمد کرد کے مطابق فوجی عدالتوں کے قیام پر ملک کی ہر طبقہ فکر میں تحفظات پائے جاتے ہیں۔ فوجی عدالت پاکستانی معاشرے کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ فوجی عدالتوں کے ہمیشہ برے اثرات سامنے آئے ہیں۔ ذہن یہ بات قبول نہیں کرتا کہ فوجی عدالتیں سول حکومت کے شیلٹر میں ہوں گی۔ فوجی عدالتوں کے قیام کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے جسے لوگوں نے کبھی نہیں پسند کیا۔ فوجی عدالتوں کسی بھی لحاظ سے دہشت گردی کا علاج نہیں ہے۔ فوجی عدالتوں کے قیام کا مطلب موجودہ جوڈیشل سسٹم پر عدم اطمینان یا عدم اعتماد ہے۔ معروف قانون دان احمد اویس کہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں پاکستان کی تباہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ فوج سے یہ توقع کرنا صحیح نہیں کہ وہ عدالتی فیصلے کرے اور قانون کی باریکیوں کو سمجھے۔ سیاستدانوں کے اندر ملک کے مفاد میں بات کرنے کی اخلاقی جرت ہونی چاہیے۔ 1997 میں قائم کردہ فوجی عدالت میں خدمات سر انجام دینے والے کرنل ریٹائر انعام الرحیم کا کہنا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کبھی ناکام نہیں ہوا۔ دہشت گردوں کی سزاؤں پر عمل درآمد ججوں نے نہیں بلکہ حکومت نے روکا ہے۔
اگر کوئی ناکامی ہے تو پراسیکیوشن کی ہے، ہمیں اس پر پراسیکیوشن کو مؤثر بنانا ہوگا۔ فوجی عدالت کا سربراہ فوجی آفیسر قانون اور انصاف کے تقاضوں سے ناواقف ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک ملزم اور ایک چارج شیٹ ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ملزم کو دفاع کا حق بھی دینا ہے، یا اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کو وکیل چاہیے یا کون سا وکیل چاہیے۔ اس کے سامنے ایک مدت ہوتی ہے جس کے دوران اسے مقدمے کو نمٹانا ہوتا ہے۔ فوجی عدالتی طریقہ کار میں جو خامیاں ہیں، ان کی موجودگی میں عام شہریوں کو ان قوانین پر رکھنا انصاف کی اصولوں کے منافی ہوگا۔ ایک کمانڈر جو خود ہی چارج شیٹ بناتا ہے، اس کے ماتحت تفتیش ہوتی ہے، وہی عدالت مقرر کرتا ہے اور اسی کے پاس اپیل کی جاتی ہے، تو ایسے میں وہاں انصاف کیسے ملے گا؟ انصاف عدالتوں میں فارمیشن کمانڈر گرفتاری کا حکم دیتا ہے، اس کے پاس تحقیقات ہوتی ہے، وہی کوڈ بناتے ہیں اور اس کا فیصلہ بھی وہی کنفرم کرتے ہیں۔ اس کی سزا چیف آف آرمی سٹاف کنفرم کرتے ہیں، جس کے بعد ایک جونیئر آفیسر اپیل سنتا ہے۔ جو شخص ایک دفعہ گرفتار ہو جائے، اس کا بچنا اور رہا ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ ماضی میں فوجی عدالتوں نے جن لوگوں کو سزائیں دی تھی، ان میں 12 سویلینز تھے، جنہیں نہ تو ٹرائل پروسیڈنگ دی گئی، نہ ہی انہیں گواہ لانے کی اجازت تھی۔ گواہ لانے کے بعد جب انہوں نے فوجی عدالتوں میں اپیل کی تو اس کا فیصلہ بھی نہیں دیا گیا، بلکہ 5 سویلین ایسے تھے جنہیں چارج شیٹ بھی نہیں دی گئی۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی کمیشن، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP نے فوجی اہلکاروں کی سربراہی میں خصوصی عدالتوں کے قیام پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن کے مطابق اس فیصلے میں نہ صرف عدلیہ کی وقت کم ہوئی ہے، بلکہ اس ملک میں آزاد مضبوط عدلیہ پر عدم اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ ماضی میں کئی بار قرار دے چکی ہیں کہ فوجی عدالتیں غیر آئینی ہیں۔ شہریوں کا فوجی عدالت میں مقدمہ ہمیشہ سے ایک متنازع مسئلہ رہا ہے اور اعلیٰ عدالتی اس کی مخالفت کرتی رہی ہیں۔ تیز تر انصاف کا نظام کبھی بھی شفاف ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی تیز۔ اس فیصلے سے خدشہ ہے کہ ان فوجی عدالتوں میں سیاسی مخالفین کو خصوصاً بلوچستان اور سندھ میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ادارے نے بیان میں کہا کہ HRCP سمجھتی ہے کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ ضرورت تفتیش اور استخلاصی کے نظام میں تیزی سے اصلاحات کرنے کی ہے۔ ان اصلاحات میں تفتیش کی زیادہ واضح طریقہ کار ہونے چاہیے، نہ کہ تشدد اور دباؤ سے۔ اس کے علاوہ اس میں گواہوں، وکلاء اور ججوں کا تحفظ بھی شامل ہونا چاہیے۔ HRCP کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب سپریم کورٹ نے خود دہشت گردی سے متعلق مقدمات جلد از جلد نمٹانے کی کوشش میں ہے، جلد بازی میں کیا گیا یہ فیصلہ جواب طلب ہے۔ فوجی عدالتوں کے خلاف قانون دان اور وکلاء برادری ایک نظر آ رہی ہے۔ جو ان عدالتوں کے حق میں ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ دوسری طرف ان عدالتوں کو مکمل طور پر سیاسی حمایت حاصل نہیں ہو پا رہی۔ جب میاں محمد نواز شریف نے عدالتیں قائم کرنے کا عندیہ دیا تھا تو پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور ANP نے کھل کر حمایت نہیں کی، صرف یہی کہا تھا کہ اس کے لیے جو قانون سازی ہوگی اسے دیکھ کر حمایت یا مخالفت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ البتہ جماعت اسلامی اور متحدہ قومی موومنٹ نے اسے غیر آئینی اقدام سے تعبیر کیا۔ بعد ازاں پیپلز پارٹی نے موقف اختیار کیا کہ آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کر کے فوجی عدالتیں قائم کی جا سکتی ہیں۔ MQM نے اس شرط پر اس اقدام کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا کہ ان عدالتوں کو سیاسی جماعتوں سے انتقام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ یہ صرف طالبان کے خلاف قائم ہوں گی۔ اب تحریک انصاف ان عدالتوں کی کھلی مخالف نظر آ رہی ہے۔ اس بارے میں معروف قانون دان حامد خان کا واضح موقف بھی سامنے آ چکا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے بعض ارکان کو ان عدالتوں پر تحفظات ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی قیادت 1998 کی طرح غلطی کرنے جا رہی ہے۔ JUIFA کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایک واقعے کی بنیاد پر آئین سے ماورا اقدام کرنے پر سوالیہ نشان لگے گا، جبکہ فوجی عدالتوں پر حکومت کے اتحادی جماعتیں بھی مطمئن نہیں، اور ہمیں بھی فوجی عدالتوں کے استعمال سے متعلق اطمینان نہیں ہو رہا۔ قانونی اور سیاسی حلقوں کے موقف کا جائزہ لیا جائے تو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی دہشت گردی کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتا ہے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے۔
کوئی بھی فوری انصاف کا مخالف نہیں ہو سکتا، تاہم جو لوگ فوجی عدالتوں کے قیام کے مخالفت کر رہے ہیں وہ ماورائے آئین اقدامات نہیں چاہتے۔ ناظرین کرام، مخالفین کے اس موقف پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کے مقدمات مزید تیز رفتار سماعت کے لیے اضافی عدالتیں یعنی اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنانی ہے تو آئین میں اس کی گنجائش موجود ہیں۔ سویلین ججوں پر مشتمل عدالتیں بنائی جا سکتی ہیں، طریقہ کار طے کیا جا سکتا ہے، مقدمہ کو 1 ہفتے میں ختم کرنا ہے، اپیلوں کے بارے میں طے کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے عرصے میں دائر کی جا سکیں گی اور کب تک ان کا فیصلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ججز اور ممتاز قانون دان جسٹس ناصر اسلم زاہد کا یہ موقف ہے کہ عام عدالتوں کی تعداد بڑھائی جائے اور پولیس کے نظام کو بہتر بنایا جائے، ملزمان کو قرار واقعی سزا مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں کے ہی ججوں کو اتنی سیکیورٹی اور سہولتی دی جائے جتنی کسی میجر یا کرنل جج کو ملتی ہیں، اگر ان کے لیے حفاظتی تدابیر کر لی جائے تو یقیناً کسی کو یہ کہنے کی جرت نہیں پڑے گی کہ عام جج انصاف کرتے ہوئے خوف کا شکار ہوتے ہیں۔ اطلاعات ہے کہ فوجی عدالتیں قائم کرنا ہوں گی تو ان کے ججز شناخت عام نہیں کی جائے گی۔ اگر ایسا انتظام پہلے سے ہی قائم کردہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ججز کے لیے کیا جائے تو بلا خوف و خطر فیصلے دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حکومتیں پراسیکیوشن وغیرہ کے مراحل اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی۔ جب پراسیکیوشن ہی تیز رفتار اور درست نہیں ہوگی تو کیسے فوری انصاف ہو سکتا ہے؟ امن کے لیے انصاف شرط اول ہے، انصاف بھی ایسا جس میں اس کے تمام تر تقاضے پوری